बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुनिया के लिए बड़ी खबर आने वाली है। सिर्फ 24 घंटे बाकी रह गए हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने वफद के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे और जुमा के दिन जो है अमेरिका ईरान के दरमियान एक तारीखी मुआहदा होने जा रहा है, जिसके बाद मुश्किल जंग बंदी होगी और ईरान पर पाबंदियाँ भी उठने जा रही हैं। और जो डिमांड थी $300 अरब जारी करने की, वो भी अमेरिका मान गया है। ब्लूमबर्ग ने, CNN ने 14 नुकात जो है वो रिपोर्ट किए हैं कि इन 14 नुकात पर इत्तफाक हो गया है जिन पर साइन होने जा रहे हैं। ईरान पर पाबंदियाँ उठेंगी, ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी रिलीज़ होंगी, जो मुंजमद असासे हैं उसकी बात की जा रही है वो भी रिलीज़ होंगे, और इसके साथ साथ आइंदा के लिए किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी भी करवाई जाएगी। फिर 60 दिन के अंदर अंदर जो है एक नया एक फ़ाइनल ड्राफ्ट जो है वो साइन होगा, जिसके बाद दोनों वाले के दरमियान ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। नाजरीन, पाकिस्तान सालिस था और सालिस के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है दोनों फ़रीक़ैन को जो जंग लड़ रहे हों, जिनके दरमियान 47 साल से ज़ायद के अरसा का तनाज़ा हो। दोनों फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर लाने के लिए जो कोशिशें की गई फील्ड मार्शल की तरफ से, जो कोशिशें की गई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, उसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है। इवन अमेरिकी प्रेसिडेंट और आलमी मीडिया भी उन्हीं की बात कर रहा है और उनकी कोशिशों को सराहा जा रहा है। ये इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि इस मुआहदा के बाद के असरात क्या होंगे और क्या इस मुआहदा तक पहुंचा जा सकता है आसानी के साथ, क्योंकि आज भी इजराइल ने लबनान पर हमला किया है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर शादिया चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमाद हसन ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। हमाद भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, पहले जो कोशिशें की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और कल हमारी मुलाकात हुई एक आला ओहदेदार के साथ, सिक्योरिटी अदारे के साथ, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने मुकम्मल राजदारी के साथ ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया है और जो है वो किसी भी किस्म की हेडलाइन की जो है वो कोशिश नहीं की गई, और ना ही जो है कोई अफवाहों के मुतालिक जो है ये बातचीत हुई। तो बड़ी राजदारी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ इस प्रोसेस को मुकम्मल किया गया है। कितना इम्पॉर्टेंट था सर, कितना मुश्किल था एक बीइंग अ सालिस जो है दोनों मुल्कों को इकट्ठे करना, और अब जो है वो फाइनली जुमे को ये एग्रीमेंट होने जा रहा है? हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना किरदार या रोल अदा किया है वो मतलब अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। डिस्पाइट द फैक्ट देखें कि जिस राजदारी की आपने बात की है जी और जिस तरीके से देखें, नॉट ए लीक कोई चीज हुई, ना कोई स्पेकुलेशंस भी नहीं हुई, और इसको इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया। और दैट्स वाई देखें ना, आज तक कोई खबर जो पाकिस्तान में बातचीत हुई थी किसी ने गेस लगाने की भी कोशिश नहीं की। सो जी दैट वाज द कॉन्फिडेंशियलिटी, हाईएस्ट लेवल पे वो चीजें मेंटेन की गई। दैट्स वाई चीजें इंटैक्ट रही। वन होता क्या है कि खबरें होती, फिर मीडिया उस पर डिस्कशन करता और उससे मसले खड़े होते हैं। लेकिन एक तो ये है, सेकंड ये है कि जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है इसमें देखें, ये तारीख में लिखा जाएगा। और तारीख में ये लिखा जाएगा, जब दुनिया तबाही के दाने पे खड़ी थी तो उस वक्त एक पाकिस्तान था जिसने पीस एफर्ट्स को लीड किया, और डिस्पाइट चैलेंजेस, अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने ये इसको उठाया। और सेकंड ये भी लिखा जाएगा कि पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री कि जिन्होंने वॉलंटियर किया और उन्होंने कहा हम मीडिएट करवाते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि अप्स एंड डोंट्स कितने आए दरमियान जी में, डेस्परेशन थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। और इसके बावजूद आप देखें उस डिफिकल्ट टाइम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 दफा वो खुद चले गए हैं, ऊपर से फिर नकवी साहब 3 दफा गए हैं। एंड ओवरऑल जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो प्राइम मिनिस्टर की उनके लीडरशिप के अंदर सारा कुछ ये हो रहा था। सो पाकिस्तान हैज प्रिवेंटेड एक जो तबाही की जो जंग होने लगी थी स्पेशली, तो सोल ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का क्या था कि एक तो ये सेटल करवाए, दूसरा जी प्रिवेंट करे एक जंग जो है जीसीसी कंट्रीज और ईरान के दरमियान, और मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने इंश्योर करना था। पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें, अब बड़ी इस पे बात हो रही है स्पेशली कि किरदार, अब प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि उन्होंने कहा कि जो पिवट थे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, और इसी जी तरीके से ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी इस तरह से बात की है। सो जब आजकल अब ये बात भी हो रही है कि जब आप इस तरह की जंगें रुकवाते हैं, जब आप प्रिवेंट करते हैं, पीस
ये आप करवाते हैं और दुनिया को तबाही से बचाते हैं, फिर वो कहते हैं दैट्स वाई, फिर आप नोबेल पीस प्राइज लोगों को इस तरह देते हैं। और पास में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। सो मेरे ख्याल में जो रोल अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, दैट वाज ए रोल जो था सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहे और उस पूरे प्रोसेस में, और जिस तरीके से किया, और मतलब ये था कि पाकिस्तान के देखें कि एक साल के अंदर पाकिस्तान पे जो एक डायनेमिक्स चेंज हो गई है। जी जी पाकिस्तान ने एकदम के हक किया, बुनियाद में महसूस हुआ, और इसके बाद ये जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है, और मेरे ख्याल में दिस इज ए लैंडमार्क अचीवमेंट और हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम के लिए इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड। अब हम फख्र के साथ हम कह बिल्कुल सकते हैं हम पाकिस्तानी, हमने ये बिल्कुल प्रिवेल किया। सो मेरे ख्याल में, जी 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 आप मुकम्मल कीजिए सर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइन है। और दैट्स वाई आप देखें कि बहुत सारे कंट्रीज है, स्पेशली हम इसीलिए कहते हैं वी आर सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है साउथ एशिया में, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है एग्जैक्टली वेस्ट एशिया में। चाहे आप सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जी कतर जी का वर्ल्ड कप है, अच्छा सर, इसी इसी लेबनान की नुक्ता पे आर्मी ब्रिगेड साहब, इसी नुक्ता पे मैं डॉक्टर शादिया से पूछना चाह रहा हूँ कि नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर जो है वो पाकिस्तान एक साल पहले क्या था, जब दुनिया पाकिस्तान की बात पर यकीन नहीं करती थी और सारा जोर जो है इंडिया पर था। डॉक्टर शादिया, जब मर का हक हुआ और जैसे ब्रिगेड साहब ने कहा कि विद इन अ ईयर जो है वो सारे ढंग चेंज हो गए, सारे हालात वाक़यात चेंज हो गए और अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। देखिए, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर वो मुल्क बन सकता है जिसके पास अपनी हिफाजत की, अपनी डिटरेंस की ताकत हो। जो अपनी हिफाजत ना कर सके वो रीजन की सिक्योरिटी क्या करेगा? तो ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें तो जिसके पास ताकत है वही जो है वो अपनी हिफाजत करेगा, और वही है जो किसी और की भी अगर हिफाजत कर सकता है तो। लेकिन हमने अपनी ताकत के दिखाने के साथ साथ ये भी दिखाया दुनिया को कि हमारे अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है पीस की, रीजन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने की। हम ऐसी ताकतवर ताकत नहीं है जो कि अपने ताकत के बुनियाद पर बुलिंग और हरासमेंट जो है उसको अपनी जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहे। और इसके बरक्स जो है वो हमने देखा कि इंडिया ने ऑप्टिकली जो है वो यही अपनी, एक तो अपनी ताकत का जो एक दिखावा है वो जी एक इल्यूजन पे बेस करता हुआ किया, और फिर जब उसका अमली मुजाहरे का वक्त आया तो उसमें फिर हालत ये हो गई कि समझ में नहीं आया कि अब बचना किस तरह है। फिर मारे मारे फिरते थे मुख्तलिफ ममालिक के पास, और अल्टीमेटली और हमारा देखिए, हमारा सुलझा हुआ अंदाज देखें कि जंग हम जीत रहे हैं, खित्ते में अमन हम चाहते हैं, जी भीख मदद की इंडिया मांग रहा है, और हमारे पास अगर दोस्त और पार्टनर्स आके कहते हैं आप रुक जाइए, हम रुक जाते हैं। और उसके बाद भी जिसने भी क्लेम किया कि जी ये जंग हमने रुकवाई, हमने कभी मुड़ के ये कहा भी नहीं कि रुकवाई या नहीं रुकवाई। हमने कहा जी भाई बिल्कुल ठीक है, आपने रुकवाई, हाँ जी हमने रुकवाई, उन्होंने रुकवाई। तो ये इसमें डिप्लोमेटिक आपको भी दिखाई देती है, डिटरेंस भी दिखाई देती है, इसमें आपको पॉलिटिकल विल भी नजर आती है, और फ्यूचर का विजन भी नजर आता है। और वही विजन है जो हमें आज इस एमओयू की तरफ ले आया है। ये तो ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं तारीख में लिखा जाएगा, तो बहसियत उस्ताद मैं ये आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि ये किन किन डिपार्टमेंट्स में पढ़ाया जाएगा। ये वॉर जी कोर्सेज जी में पढ़ाया जाएगा, ये आपको डिप्लोमेसी की क्लासेस में, ये लैंग्वेज की क्लासेस में, कि आखिर एक ऐसे दो ऐसी एंटिटीज जिनके दरमियान कोई भी कदर मुश्तरक नहीं है, जो 40-47 साल से एक दूसरे को खत्म करने के दर पे हैं। जी एक जो है वो इस बात को नहीं छोड़ते, डेथ फॉर अमेरिका, और दूसरे का जो डीप स्टेट है उनका मिशन और विजन जो है वो ईरान जो है उसको खत्म करना या डिसमेंटल करना है, उसकी ताकत को। तो उनको इस हद तक ले आना कि आप आज उनके दरमियान एक मफाहमती यादाश्त कराने में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। अब आगे दो सॉवरेन कंट्रीज हैं, हमारा काम जो है वो ये है कि हम जिस सिक्योरिटी ब्रॉडर अरेंजमेंट पे काम कर रहे हैं हम उस पे फोकस करें, और ईरान जो है वो उसमें हमें फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे, खुद भी इंटीग्रेट हो, और इस रीजन के अंदर भी पीस आए। और अपनी ताकत जो उसने हासिल की है उसको भी ये समझना चाहिए, हमसे ये सीखना चाहिए कि ताकत आ जाने का या ताकत होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपसे खौफ खाएं या डरें। ताकत का मतलब कमजोर जो है उनको साथ लेके चलना भी होता है। ताकत का जिम्मेदारी मतलब का जो अमन है वो फैलाना होना चाहिए, अकल के नाखिल भी लेने चाहिए। हमाद भाई, जैसे अभी डॉक्टर शादिया ने भी कहा, ब्रिगेड साहब ने कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है
اور اس تاریخی لمحہ کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھی کئی قوتیں سرگرم ہیں. آج بھی لبنان پر حملہ کیا ہے اسرائیل نے. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ امن قائم ہو, ایگریمنٹ ہو, معاہدہ ہو, دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نہیں مانتا اور اس نے لبنان پہ بھی حملہ کیا. تو خدشات جو ہے ابھی موجود ہیں کہ اس والے سے کوئی؟ دیکھیے خدشات تو موجود رہیں گے. یعنی اسرائیل کی جو پوزیشن ہے یا جو اس کا سٹینڈ ہے روایتی طور پر, وہ تو اینٹی مسلم اور انتہائی سخت گیر ہمیشہ رہا ہے. اور فلسطین کے حوالے سے پھر تمام مسلم امہ کی جو پوزیشن انہوں نے لی ہے پہلے دن سے, بڑی جینون پوزیشن ہے. تو اسرائیل کو اپنی بقا کا مسئلہ بھی درپیش ہے. یعنی اس جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ امریکہ اپنے آپ کو اسرائیل سے ڈسٹنس کرتا نظر آیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ذاتی رویہ جو تھا نیتن یاہو کے ساتھ وہ بھی بہت سخت گیر رہا. کئی حوالوں سے انہوں نے جو ٹویٹ کیا یا جو ان کے ساتھ جو بات کی وہ بھی بہت سخت گیر اور ریجڈ بات تھی. اس جنگ میں پاکستان کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس جنگ سے دو چیزیں سامنے آئی تھی. ایک خوف اس جنگ سے اور دوسرا ایک پیچیدگی کا عمل. خوف اس حوالے سے کہ جب امریکہ اور ایران کی جنگ ہونے لگی تو ایران کے ارد گرد جتنے بھی ممالک تھے وہ سارے مسلم کنٹریز تھے. پاکستان تھا, افغانستان تھا, ترکی تھا, عراق تھا, یہ تمام ممالک, عمان تک, بحرین تک, یہ تمام ایران کے ارد گرد تھے. اگر یہ جنگ پھیل جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ تمام مسلم امہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا اور آیا بھی کسی حد تک. دوسری بات یہ تھی کہ اس خطے میں چین بھی موجود ہے اور چین کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, جو نیا منظرنامہ دنیا کا سامنے آیا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اقتصادیات کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے, ہر حوالے سے چین کی ایک اہمیت ابھر رہی ہے اور ابھر چکی ہے. ایک تو یہ تھا. دوسرا جو پیچیدہ عمل تھا یہ ایک کمپلیکیٹڈ عمل تھا جو پاکستان نے بہت کمال مہارت کے ساتھ سر انجام دیا. یعنی جس طرح بات ہوئی تو یہ سفارتکاری کے حوالے سے ایک سٹڈی اس پر ہوگی یا آئندہ آنے والے زمانوں میں جو فارن سروسز کے لوگ ہوں گے ان کو پڑھایا بھی جائے گا. یہ پیچیدہ عمل اس لیے تھا کہ ایران اور امریکہ نائبر کنٹریز نہیں تھے, دونوں ہمسایہ ممالک نہیں تھے. عمومی طور پر جنگیں ان ممالک کے درمیان ہوتی ہیں جو ہمسایہ ہوتے ہیں. یعنی پاک انڈیا آپ دیکھ لیں, یا جو یونان کے ساتھ ترکی کا تنازع تھا, یا ایران عراق جنگ ہوئی, تو عمومی طور پر اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں ممالک الگ الگ بر اعظموں میں تھے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ لاسٹ 47 ایئر سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی سفارتی تعلق بھی نہیں تھا. اب اگر یہ جنگ پھیل جاتی تو پوری مسلم امہ بھی لپیٹ میں آ جاتا, پورا خطہ بھی لپیٹ میں خطہ آ جاتا, تو پھر چین کا کردار بھی بڑھ جاتا اس میں. تو یہ پاکستان نے جو سفارتکاری کی وہ میرے خیال میں پورے تاریخ میں شاید سفارتکاری کی ایسی مثال نہیں کہہ رہی ہیں کہ نصاب میں یہ پڑھایا جائے گا. نصاب میں پڑھایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے احمد بھائی, بریک کا کہا جا رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے بڑے مسعود صاحب سے کہ اب معاملہ جا کس طرف رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بریک صاحب, پہلا 1 سال پہلے مارکہ حق ہوا اور مارکہ حق میں پوری دنیا کی نظریں جو ہیں پاکستان پر آئیں اور پاکستان کی طاقت کو, پاکستان کی ذمہ داری کو, پاکستان کے پروفیشنلزم کو جو ہے تسلیم کیا گیا. اور اس 1 سال کے بعد ابھی مئی ہے, 12 جون جو ہے وہ اپنا اس جمعے کے دن جو ہے 19 جون کو یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. تو 1 سال میں دوسری بڑی اچیومنٹ ہے. اور دوسرا سر, ابھی ڈاکٹر شادی نے کہا کہ یہ آپ کے وار کورسز میں, دنیا اپنے وار کورسز میں اور جو پروفیشنل ٹریننگ ہے آرمی کی اس میں یہ پڑھائے گی کہ کیسے معاہدے ہوتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ جنگیں لڑی جاتی ہیں. جی ہاں, بالکل صحیح کہا. دیکھیں کہ 2 چیزوں پر بالکل پڑھائی جائے گی اور اس میں اسٹڈیز بھی ہو رہی ہیں, وار گیمنگ بھی ہوگی کہ مارکے حق میں ہم نے اور بیان مخصوص میں انڈیا کو کیسے شکست دی. سو آج بہت ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور انڈیا کے لیے اگین ہیوملیشن ہے. اور آج یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے جو سو کال انڈو پیسیفک کمانڈ کا نام چینج کر دیا ہے اور اس کو یو ایس پیسیفک کمانڈ واپس ریورس کر دیا ہے. سو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی ہاں, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امریکہ سمجھتا ہے کہ انڈیا
وہ پاکستان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تو وہ چائنا کے سامنے کہاں ٹھہر سکے گا؟ کیونکہ انڈو پیسیفک 2018 میں انہوں نے بنایا تھا اور چائنا کے سامنے اس کو پچ کیا گیا تھا. سو دیٹس وائی ابھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا اینڈ اٹ ہیز بین ناؤ ڈکلیئر ایز اے یو ایس پیسیفک کمانڈ. سو میرا خیال میں دس از دی لاسٹ نیل ان دی کافن جو تھا وہ انڈیا کے ٹھوک دی گئی ہے. جو ہیومیلیشن ہو سکتی تھی، جو ان کی آئسولیشن ہو سکتی تھی، اس سے مزید ہوئی. سو پاکستان نے وہ کر دکھائے. تو وہ بھی ابھی اسی لیے میں نے کہا کہ وار گیمنگ میں یہ بھی پڑھایا جائے گا کہ یہ ملٹی ڈومین میں کیسے گئے، کس طرح انہوں نے آپریٹ کیا اور کیسے J10C کو یوز کیا اور کیسے LOC کے اوپر یہ ہم لوگوں نے ریئیکٹ کیا، کیسے فتح 1 فتح 2 کو یوز کیا اور کمانڈ سسٹم کیسے چلا، ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوئی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ بات چیت ہوگی. سیکنڈ یہ جو بات ہے کہ جو دوسرا یہ ہوا ہے، so that's why I said کہ this is the landmark historic moment ہے. History has already been made by Pakistan. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں اس ایونٹ کے بعد جو ایڈریس وہ ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کریں گے اور آپ دیکھیں گے کس طرح وہ بات کریں گے کہ وہ کام پاکستان کر دیں. اور پھر پاکستان کے جو ٹرسٹ دیکھیں، ٹرسٹ لیول آپ دیکھیں، امریکہ کا ٹرسٹ تھا، ایران کا ٹرسٹ تھا، GCC کنٹریز کا ٹرسٹ تھا. تو دیٹس وائی پھر اوپر سے اوور ویلمنگ انٹرنیشنل سپورٹ آپ کے ساتھ تھی، وہ چاہتے تھے. دیٹس وائی آپ دیکھیں جو اسپائلرز تھے ان کی بڑی کوشش درمیان میں رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ اسرائیلیز تھے یا وہ مسلم کنٹریز تھے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی چیزوں کو ڈیریل کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں انڈیا تو ویسے لگا ہوا تھا، وہ ہر ممکن سوشل میڈیا کا یوز کر رہا تھا، افغانستان بھی اس میں ایکٹیولی انوالو تھا. پھر اس کے علاوہ ہمارے وہ پاکستانی نام نہاد یوٹیوبر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ پاکستان کا اس میں نقصان ہو، پاکستان خدا نہ خواستہ کامیاب نہ ہو. لیکن پاکستان اللہ کے بلیسنگ سے پاکستان اس میں کامیاب ہوا. سو میرے خیال میں دیکھیں جی ایک بہت بڑا ہسٹوریک ایونٹ ان دی 79 ایئرز آف پاکستان ہسٹری آپ دیکھیں گے دی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. اور پھر دیکھیں نا کہ جو خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا، جو کوآرڈینیشن، جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں دیکھی، انہوں نے پہلے کبھی ہسٹری میں ایسی نہیں دیکھی. سو میرے خیال میں دیٹ از دی کریڈیبلٹی تھی. اور جس طریقے سے لیڈرشپ اس میں پرائم منسٹر کی تھی، لیکن اٹ واز ایگزیکیوٹڈ بائی فیلڈ مارشل عاصم منیر. سو پاکستان نے الحمدللہ پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے، پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے جیو پولیٹیکل پلیئر. اور سر ایران کا دورہ دیکھیں فیلڈ مارشل کا کہ 2 دفعہ ایران کا دورہ انہوں نے کیا اور ایک وار زون میں جا کے جو ہے وہ ڈائلاگ کی. ڈاکٹر شادیہ، اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ایک تو یہ جنگ ظاہری بات ہے، جیسے پہلے حماد بھائی نے اشارہ کیا، بات کی کہ یہ جنگ امت مسلمہ کے درمیان جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ لیکن پاکستان نے بڑا نیوٹرل طریقے سے، بڑے رازداری کے ساتھ جو ہے وہ سب کے ساتھ رابطے کیے. ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے گا. اور دوسرا جو اسپائلرز ہیں وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے پوچھا کہ اسرائیل کا حملہ لبنان پہ دیکھیں اور اسرائیل کا اس کو نہ ماننا، تو کس حد تک یہ اسپائلر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وار کی جو اگر کوئی سو کالڈ اسٹریٹجی تھی، میرا تو خیال ہے تھی نہیں. صبح اٹھ کے ٹرمپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ویکینڈ پہ وار کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی اسٹریٹجی تھی تو اس میں پھر یہی تھا کہ اس جنگ کو جو ہے وہ ایران کے لیے مشکل بنا دیا جائے. اور اس جنگ کو مشکل بنانے میں کیا کیا جائے کہ جو باقی کنٹریز ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے الائے بن کر ایران پہ جو ہیں وہ چڑھ دوڑے. لیکن ایسا ہوا نہیں. یہ جنگ جو ہے نہ صرف یہ کہ پھیلنے سے رک گئی، بلکہ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے، پاکستان کی محنت اور پھر جو دوستی ہے، جو اعتبار ہے، ہر کسی نے ہماری بات سنی. سعودی عربیہ سے لے کر ایک لاسٹ جو ہے وہ UAE جو ہے وہ ایک اپنی ایک نئی سمت پہ جا رہا تھا. سننے میں آیا ہے کہ ہم نے ان سے بھی رابطہ کر کے ان کو بھی ریئلٹی چیک دیا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے قدم جو ہیں وہ کم بڑھائیں. تاریخ جو ہے وہ غلط فیصلے کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی ہے، اور اس وقت جو ہے تاریخ ایک جینوسائیڈل ریجیم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو تو آپ یہ دھبا دھو نہیں پائیں گے. آپ نے اسی ریجن میں رہنا ہے اور اپنے نیبرز کے ساتھ جو ہے وہ آپ انہی میں بھلا ڈھونڈیے. تو باقی تو جس سے بھی ہم نے بات کی، ہم نے ایران سے کہا وہاں پہ کسی قسم کا جو ان کی پہلے 12 ڈے
جو اس پہ ایران پہ اٹیک ہوا تھا، تب ایرانین میڈیا کو تھوڑی بہت بات جو ہے وہ آذربائیجان کے بارے میں بھی کر رہا تھا. اس جنگ کے دوران پڑوسی ہونے کے باوجود آپ نے کوئی بات نہیں سنی. ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں آذربائیجان کے ساتھ. ان کی جو نگورنو قرباخ اور پھر وہ آرمینیا کا جو جنگ تھی اس کو میں نے بہت ایکسٹینسولی کور کیا ہوا ہے اور ملٹیپل ٹائم جو ہے میرا وہاں جانا بھی رہا ہے. تو جس طریقے سے وہ ہمیں ریسیو کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے اگر پیپل ٹو پیپل کنیکشن یہ ہے تو پھر اسٹیٹ لیول کا کنیکشن کیا ہوگا. تو ہم نے کس کس پارٹی کو کہاں کہاں سنبھالا اور پھر چائنا اور رشیا اور سب کو ایک پیج پہ رکھ کر ہم نے پھر سب کے ساتھ مل کر یہ سوچا کہ ہمیں اپنے ریجن کے ریجنل پرابلمز کو ریجنل سلوشن سے دیکھنا پڑے گا. ہمیں کسی باہر کے تھانے دار کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو ہم یہاں تک اچیو کر چکے ہیں جو کہ ناممکنات میں سے ہے، یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے، 14 نکات جو ہیں، یہ دونوں پارٹیز کو اپنے اپنے راستے پہ باہر جانے کا ایک راستہ تو دکھا رہے ہیں اور دونوں کو چاہیے اور خاص طور پہ اب اس وقت ایران کو چاہیے کہ وہ اس کو 100% میٹیریلائز کرائے اور اس خطے کے اندر انٹیگریٹ کرے اور جو اس کے چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں، کھٹاس ہے، وہ تمام سے ختم کر کے اپنے فنکشنل ریلیشن بنائے. اور میرے خیال میں یہ جو ایم او یو ہے، یہ اس سے بھی بڑی جو پاکستان کی کامیاب تاریخ میں جو میں فورسی کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جس سیکیورٹی فریم ورک پہ، سیکیورٹی ارینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کے فور رنر ہیں اور ہم اس کے جو ہے وہ پوری ایک آپ سمجھے مسودہ تیار کر رہے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ جو ہے جس میں سینٹرل ایشیا، گلف اور ایپینا ریجن جو ہے، آپ براڈر اس کو ایسٹ ایشیا، تمام ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے. ہم ایک ایسا ایک انڈیجنس سسٹم بنا رہے ہیں جو نہ کہ پیکٹ ہوگا، نہ کوئی الائنس ہوگی، نہ اس میں کوئی دیتاک یا ریپروشما ہو رہے ہوں گے. بس وہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان ممالک کے درمیان کہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں ان بنیادوں پہ آگے چلیں. تو میرے نزدیک اس صدی کی سب سے بڑی ہماری کامیابی جو ہے وہ ہوگی جس پہ ہم چل رہے ہیں. جہاں تک جو آؤٹ لائرز کا تعلق ہے، جیسے انڈیا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، تو یہ تو ویسے ہی ریلیونٹ ہے. افغانستان میں کے ٹیررسٹ ہیں، آپ ان کو کرایہ دیں اور آپ ان سے جو بھی کروا لیں، باتیں جو بھی انہوں نے کرنی ہیں وہ کرتے رہیں. باقی انڈیا جو ہے وہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں مودی وہاں پہ جس کا کوئی کام نہیں ہے G7 پہ، کسی زمانے میں کوئی ایک آدھ دفعہ اسے انوائٹ کیا ہے، وہ ہر دفعہ ہی پہنچ جاتا ہے. اور وہاں پہ اس کی آکورڈ پوزیشن دیکھیں کہ وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کتنا لوگ اس سے کتراتے ہیں اور کہاں وہ کس پوزیشن پہ وہ کھڑا ہوا ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد اس نے برکس کرانا ہے. برکس گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، لیکن وہ دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں نارتھ کو کہ جی ہم تو ڈی ڈالرائزیشن نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو نقطہ آپ نے ڈاکٹر شادیہ اس مڈل ایسٹ کنٹریز کے تعلقات کے حوالے سے جو بات کی نا، میں بھی حماد بھائی سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ابھی اس معاہدہ کے بعد جیسے کہ ہم نے کوشش کی اور اسے کر دکھایا کہ کوئی آپس میں نہ لڑائی ہو، آپس میں جنگ نہ ہو، تو اس معاہدہ کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات میں بہتری آئے گی؟ ٹریڈ وائز جو تعلقات ہیں، جو ڈپلومیسی اسپیشلی اس پر کر رہی ہے، اس میں دیکھیے جاوید صاحب، جب معاہدہ حتمی شکل میں سامنے آئے گا اور اس کے بہت سے نکات سامنے آئے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر نہیں تھے، جس میں سعودی عرب بہت اہم ملک ہے، UAE، قطر دوسرے، تو ان کے حوالے سے کچھ گارنٹیاں تو لی جائیں گی اور اس معاہدے کے گارنٹر بھی UAE نہیں بنے گا. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایران اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایران اپنے اس روایتی خول سے نکل رہا ہے. یعنی جو 79 میں جو انقلاب آیا تھا ایران میں اور پھر اس کے بعد ایران پے در پہ غلطیاں کر رہا تھا، اس کی پالیسیاں بڑی ریجڈ تھی، وہ ڈپلومیٹک محاذ پر بہت حد تک ناکام ہو گیا تھا. یعنی سچ بات یہ کہ وہ مسلم امت سے بھی ایک فاصلے پر چلا گیا تھا. تو اس کا خمیازہ تو ایران نے بھگتا. یعنی وہ ریزروائرز کے حوالے سے بڑا رچ ملک ہے، اس کے اندر بہت تیل، گیس، یہ تمام ذخائر اس کے یہاں موجود ہے، لیکن وہ تو عالمی مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتا تھا. پھر آئسولیشن میں بھی چلا گیا، ڈپلومیٹک محاذ پر بھی وہ تنہا رہ گیا. اور
اس کی وجہ سے وہ جنگ کی لپیٹ لیکن میں اب بھی جو آئے۔ ہے یہ کافی سارے سبق حاصل ہوں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے ہمارے بھائی، بریک سے واپس آئیں گے تو میں مرغیز صاحب سے پوچھوں گا کہ اب جو نئی چیزیں جو ہے وہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے مڈل ایسٹ پر اسپیشلی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مرغیز صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ سے اور آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان نے ڈیفینس ایگریمنٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ، اور اب جو مڈل ایسٹ کی نئی صورتحال بننے جا رہی ہے اس معاہدہ کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز کے درمیان کوئی ایسے ڈیفینس ایگریمنٹ مزید ہو سکتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے، خطے میں اسٹیبلٹی کے لیے؟ یہ آلریڈی دیکھیں ایک میجر بلاک بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان ہے، ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، سعودی عرب ہے، بڑے اسٹرانگسٹ ہیں. اور یو ول سی کہ اس میں ایران بھی چاہے گا اس میں حصہ بنے، اور کیونکہ یہ جو الائنس ہے دس از اگینسٹ بیسیکلی اسرائیل کے جو ایکسپینشن کے عزائم ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک میسیجنگ ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ تیاری کی حالت میں ہیں. سو دیٹ از اے پاسبلٹی، ایران ان کو جوائن کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی دیکھیں کہ خطے کے اندر ری سیٹنگ ہوگی، ری الائنمنٹ ہوگی، اور اسپیشلی اب جو GCC کنٹریز نے ریئلائز کیا ہے جغرافی کین ناٹ بی چینج، اور ان کو وہیں پہ رہنا ہے. سو دیر فور سب سے بہتر یہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس. دس از وٹ چائنیز نے ان کو کنوے کیا، بھائی ادھر رہنا ہے. تو دیٹس وائی بڑا کلیئرٹی ہے، اور بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا جس طرح GCC کنٹریز کے ہے. لیکن یہ ہے کہ سعودیز نے ایک بڑا اچھا آئیڈیا پیش کیا ہے، اور ان کے فارن منسٹر نے بات کی تھی کہ ہم ہلسنکی ماڈل پہ جا سکتے ہیں. دیٹ از 1975 میں یہ ہوا تھا جب سوویت بلاک اور جو ویسٹرن بلاک کے درمیان میں ہلسنکی میں ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں انہوں نے کہا وی ول ریسپیکٹ ایچ ادر سوورینٹی، اور اٹ واز سارٹ آف اے نان ایگریشن پیکٹ تھا. تو انہوں نے سجیسٹ کیا ہم اس طرح کے ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں. سو وہ دیر از اے پاسبلٹی، کیونکہ دیکھیں GCC کنٹریز کو جس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو ان کا اپنے سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں. بہتر یہ ہوگا سر کہ بہتر یہ ہوگا کہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں. ڈاکٹر شادیہ، ابھی یہ جمعے کو ایگریمنٹ جو ہونے جا رہا ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اسپیشلی مڈل ایسٹ پر اور اسپیشلی پاکستان پر؟ دیکھیں، میری انفارمیشن میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ مفاہمتی یادداشت ہے، MOU ہے. اور MOU لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتے. 60 ڈیز اس کی ٹوٹل جو ہے وہ مدت ہے، اور اس مفاہمتی یادداشت پہ الیکٹرانکلی تو آلریڈی سائن ہو چکے ہیں. اب سیریمونلی بھی بیٹھ کر ایک سیریمنی میں بھی سگنیچر ہو جائیں گے. اور ابھی تک جو دونوں طرف سے یہ MOUs کی کاپیز جو ہیں وہ آئی ہیں، ان میں کم و بیش ایک ہی طرح کا. بڑی حیرت کی بات ہے جو ایکسیوس کی طرف سے آئی ہے، نیو یارک ٹائمز کی یا فارس یا تسنیم نیوز نے شائع کی ہے. تو ابھی سٹیٹس پہ تو کسی نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی کہ یہ ہمارا آفیشیل ورژن ہے. ابھی تک وہی ہے جو میڈیا پہ ہے. تو اس میں تو یہ اس کی جو لینگویج ہے اس کو بہت ایمبیگوس رکھا گیا ہے، جس میں دونوں پارٹیز کے لیے مارجن نکلتا ہے کہ وہ اس میں اپنی اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کے لیے جس طرح چاہیں اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. بہت کوئی سخت بات ایسی نہیں کی گئی کہ جس کے حتمی طور پہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں جی یہ تو اس کی شکست ہو گئی، اس کی شکست ہوگی. تو یہ ایک MOU ہے. اگر یہ جو بالکل اس پہ سگنیچر اس طرح ہو جاتے ہیں، سیریمنی بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ان دونوں پارٹیز کو ایران اور امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا یہ معاہدوں کی میز پہ بیٹھنا پسند کریں گے یا نہیں، کیونکہ اس کے اندر 14 نکات ہیں اور ہر نقطے کے لیے الگ ایک ایکسپرٹ کی ٹیم چاہیے، اس کا ٹائم فریم چاہیے، وہ ساری باتیں جو ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس ہوں گی. اسی لیے 60 دن کا جو ہے وہ ٹائم رکھا گیا ہے کہ فائنل ایگریمنٹ جو ہے اسی ہوں گے. ہمارے بھائی لاسٹ آپ کا ویو لوں گا کہ جو اسپیشلی اب میں نے پوچھا کہ پاکستان پر ظاہری بات ہے تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو پاکستان کو بھی خوشخبری آ سکتی ہے کوئی؟ دیکھیں، ڈپلومیٹکلی پاکستان تو وننگ پوزیشن میں آ گیا ہے، یعنی پوری دنیا کی نظریں اس پر ہے، عالمی میڈیا اس پر بحث کر رہا ہے. 15 اہم ترین ممالک نے پاکستان کی اپریسیشن کی ہے، تو اور وہ اہم ترین ممالک ہیں، یعنی امریکہ، چین اور اس طرح کے ممالک. اب پاکستان نے جو ون کیا ہے تو صرف یہ میڈیا کے محاذ تک نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹکلی جب آپ کچھ جیتتے ہیں
تو پھر اس کے فوائد ثمرات معیشت بھی، کو بھی ہاں، پہنچتے ہیں، ملک کو بھی پہنچتے ہیں، آپ کی اقتصادیات کو بھی پہنچتے ہیں، آپ کی سیاست اور جمہوریت کو بھی پہنچتے ہیں۔ اب یہ اگلے مرحلے میں دیکھیں گے کہ پاکستان کہاں اسی پر لیے کھڑا ہے۔ پہلا فیز جیت گیا، لیکن پہلے فیز کو دوسرے فیز میں اس لیے کنورٹ کرنا خبریں ہوگا۔ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر شادیہ آپ کا شکریہ، بڑے صاحب آپ کا شکریہ، احمد بھائی آپ کا شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔